वहाँ एक अजीबो गरीब किस्म का गेट था, मानो जैसे कोई खुफिया दरवाज़ा। हम उस गेट को देख ही रहे थे कि उस गेट के अंदर से सारा के ज़ोर ज़ोर से चीखने की आवाज़ें आने लगीं। हम तीनों झट से अंदर दाखिल हुए तो देखा कि सारा गड़े पर ज़मीन पर पड़ी हुई है और मुंह पर हाथ रख कर चीख रही है। हमने उसे अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया तो वो बेहोश हो गई और उसका जिस्म बुरी तरह से कांप रहा था। इमरान ने किरण की बात काटते हुए कहा, आंटी, ये तो हम भी नहीं जानते कि हमारे वहाँ पहुँचने से पहले सारा के साथ एक्चुअली हुआ क्या था। कमरे के दरवाजे पर खड़े पेश इमाम साहब के साथ इजाज भी सारा के दोस्तों की बातें सुन चुके थे। आगे बढ़कर इमाम साहब ने पूछा, ये बताओ बेटा कि उस गड्ढे पर जिसमें सारा बिटिया गिरी थी, वहाँ कुछ था, कुछ ऐसी चीज़ जो तुम लोगों ने देखी हो? रमीज़ ने कहा, नहीं इमाम साहब, बस हमने तो जल्दी से सारा को उस गड्ढे से निकाला और कैंप में ले आए। इमाम साहब, उस गड्ढे में हमने कुछ नहीं देखा और हम सारा के चीखने पर इतना परेशान हो गए थे कि किसी चीज़ का ध्यान ही नहीं रहा हमें। इमरान ने कहा तो इमाम साहब बोले, ठीक है, अब तुम सब बाहर जाओ। इजाज़ साहब, बस आप कमरे में मेरे साथ रहें। सबको बाहर करके दरवाज़ा बंद कर दें। दरवाज़ा बंद होते ही इमाम साहब ने सारा के बराबर बैठकर सर पर हाथ रखकर कुरानी आयतें पढ़ना शुरू कर दी। तो सारा ने गज़बनाक आंखों से इमाम साहब की तरफ देखते हुए गरजदार आवाज़ में कहा, इस्माइल, तू क्या कर रहा है यहाँ? इमाम, इस्माइल आया है मुझे इस लड़की के अंदर से भगाने के लिए। इस्माइल, ये तेरे बस की बात नहीं है, तू क्यों जतन करता है? चला जा, तेरी बीवी सीढ़ियों से गिर गई है, उसका पाँव टूट गया है, जाकर उसे डॉक्टर के पास ले जा, मुझे हटाना तेरे बस की बात नहीं है। इजाज़ और इमाम साहब बहुत हैरानी से सारा के मुंह से निकलने वाली आवाज़ और अल्फाज को गौर से सुन रहे थे कि इमरान ने दरवाज़ा खटखटाया और अंदर आ गया। इमाम साहब, मस्जिद से एक लड़का आया है, आपकी वाइफ का पाँव स्लिप होने की वजह से वो सीढ़ियों से गिर गई हैं। इमरान की बात सुनकर सारा के अंदर से वही मर्दाना आवाज़ ने कहका लगाना शुरू कर दिया। इजाज़ और इमाम साहब दोनों ही घबरा गए। इमाम साहब जल्दी से सारा की बदली हुई आंखों को देखते हुए रूम से बाहर निकल गए। इजाज़ ने सोबिया और सारा के दोस्तों से सारा मामला डिस्कस किया तो सब परेशान हो गए और ज़ारुकतार रोने लगे। आखिर मुझे समझ नहीं आता उस रात सारा के साथ हुआ क्या था ऐसा। रमीज़, किरण और इमरान ने कहा तो किरण बोली, कुछ तो ऐसा था वहाँ जो हमें नज़र नहीं आया था। इमरान, जो गहरी सोचों में डूबा हुआ था। उसे किरण ने हिलाते हुए कहा, क्या हुआ, तुम क्या सोच रहे हो इमरान? कुछ नहीं, मैं तो अब तक यही सोच रहा हूँ कि मैंने अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया सारा से, और इमाम साहब का नाम तो अब तक मुझे नहीं मालूम था। फिर सारा ने कैसे उनका नाम लेकर वो सब कुछ बता दिया जो कि किसी की आंखों के सामने ना हुआ था। इमाम साहब की बीवी का सीढ़ियों से गिरना कुछ तो गलत है। हाँ, वो आवाज़ सारा की है ही नहीं। वो आंखों को गौर से देखा है तुमने? बड़ी बड़ी लाल आंखें, ऐसा लगता है कि खून बह रहा हो। उन आंखों से बड़ा खौफ महसूस होता है। और रमीज़ की बात सुनकर किरण ने झट से कहा, नहीं रमीज़, वो आंखें सारा की नहीं है और ना ही वो आवाज़। इतनी मासूम चेहरे वाली सारा का चेहरा कितना वहशतज़दा हो गया है। सारा हमारे बचपन की दोस्त है, मैं उसे इस हाल में नहीं देख सकती। तुम दोनों कुछ करो ना। इमाम साहब, आपकी वाइफ की तबीयत कैसी है? मस्जिद के बरामदे में इमाम साहब के बराबर में बैठे हुए इजाज़ ने पूछा तो इमाम साहब ने कहा, इजाज़ साहब, वो ताकतवर बदरू है, मैं उसका मुकाबला करने की सलाहियत नहीं रखता, मेरा इल्म बहुत कम है। इमाम साहब, ऐसा ना कहें, मेरी बेटी का क्या होगा? मैं कैसे उसे इस हाल में तड़पते देख सकता हूँ? खुदा के वास्ते इमाम साहब मेरी मदद कीजिए। इजाज़ साहब, आप फिक्र ना करें, मैंने आपके घर के गिर्द हसार बांध दिया है और जितना इल्म मैं जानता हूँ उसके तहत एक तवीज़ तैयार किया है जिसे सारा बिटिया के गले में मोम जामा करके पहना देना। ये लें तावीज़। तावीज़ लेते हुए इजाज़ अहमद बोले, इस तावीज़ से वो बदरू मेरी बेटी का पीछा छोड़कर चले जाएगी ना? नहीं इजाज़ साहब, वो बदरू तो नहीं जाएगी मगर उसके जिस्म से निकल जाएगी। बस सारा बिटिया से कहना कुछ भी हो जाए, ये तावीज़ अपने गले से ना उतारना, वरना वो फिर से बिटिया के जिस्म पर काबिज हो जाएगी। मगर इमाम साहब, ये तो कोई हल ना हो सका ना, बदरू से जान कैसे छूटेगी? आपके इसी काम के सिलसिले में मैं अपने गांव जा रहा हूँ, वहाँ मेरे उस्ताद करामत शाह हैं, ये काम अब वही कर सकते हैं। शाह साहब से ही मैंने रूहानी इल्म सीखा है। मैं आज शाम शाह साहब के पास जा रहा हूँ, आप बेफिक्र हो जाइए, इस मामले का हल अब शाह साहब ही करेंगी। अब आप जाइए। तुमने मोम जमा कर दिया? इजाज़ के पूछने पर सोबिया ने कहा, हाँ कर दिया, मगर उसके गले में नहीं डाल सकी। आपको पता है
جب میں یہ تعویذ اس کے گلے میں ڈالنے لگی تو سوئی ہوئی سارا نے فوراً اپنی آنکھیں کھول دی اور اتنی غضبناک آواز میں مجھ پر چپٹی کہ میں ڈر گئی۔ پھر بھی ہمت کر کے میں جیسے ہی اس کے قریب گئی، اس نے اتنے زور سے مجھے دھکا دیا کہ میں دور جا کر گری۔ اجاز، اتنی فورس کے ساتھ دھکا ہماری سارا تو نہیں دے سکتی، پلیز کچھ کریں، لاؤ مجھے تو تعویذ، میں پہناتا ہوں۔ تعویذ لے کر جیسے ہی اجاز احمد نے سارا کے گلے میں ڈالنا چاہا تو سارا نے دھکا دے دیا، اور اس بار دھکا اتنی زور سے دیا تھا کہ اجاز ہوا میں اڑتے ہوئے کمرے کی دیوار سے ٹکرا گئے اور زمین پر گر گئے۔ عمران، رمیز اور کرن، جو زارا کے ساتھ کمرے میں ہی انٹر ہوئے تھے، وہ سب دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے تھے۔ زارا تو رونے لگ گئی، کرن اسے فوراً ہی روم سے لے کر باہر نکل گئی۔ اجاز احمد نے عمران اور رمیز سے کہا، عمران، رمیز، بیٹا آیت الکرسی پڑھتے ہوئے اس کے پاؤں پکڑو، اور صوبیہ، تم اس کے ہاتھ پکڑو، آیت الکرسی کا ورد جاری رکھنا۔ بڑی مشکل کے بعد اجاز جیسے ہی سارا کے گلے میں تعویذ ڈالا تو اسے جھٹکے سے لگنے لگے، وہ ہوا میں معلق ہو گئی اور پھر وہ زور سے بیڈ پر گر کر بے ہوش ہو گئی۔ صوبیہ مسلسل اس پر آیت الکرسی کا ورد کر کے دم کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد سارا کو ہوش آیا تو اس کا چہرہ نارمل لگ رہا تھا، مگر بہت بیمار اور کمزور لگ رہی تھی۔ ماما، پاپا، مجھے بہت درد ہو رہا ہے پوری باڈی میں، ایسا لگ رہا ہے کسی نے مجھے بہت مارا ہو۔ ماما، مجھے بہت بھوک لگی ہے، آپ مجھے کچھ کھلا دیں۔ خیر، سارا کے برابر میں بیٹھتے ہوئے صوبیہ نے کھانا کھلاتے ہوئے کہا، بس اب باقی باتیں بعد میں، پہلے میری بچی کو کچھ کھانے تو دیں، پہلے ہی اتنی کمزور ہو گئی ہے۔ زارا، میرے پاس آؤ نا، مجھ سے اتنا دور کیوں ہو؟ زارا، جو پاپا سے چپکی ہوئی ڈری سہمی سی کھڑی تھی، سارا کی بات سن کر پاپا کی طرف دیکھتے ہوئے ڈرتے ڈرتے سارا کے پاس آ کر اس کے گلے لگ کر رونے لگی۔ آپی، میں نے آپ کو بہت مس کیا، آپ کو کیا ہو گیا تھا آپی؟ مجھے بہت ڈر لگتا تھا آپ کی آنکھوں سے، بہت ڈراؤنی ہیں وہ آنکھیں۔ سارا کی بات سنتے ہی سارا نے جیسے ہی کمرے کی دیوار پر دیکھا تو وہی آنکھیں دیوار پر نظر آئیں، جیسے وہ آنکھیں ہنس رہی ہوں، لال لال بڑی ہنستی ہوئی خوفناک سی آنکھیں۔ دیکھ کر سارا نے چیخنا شروع کر دیا، پاپا، ماما، وہ آنکھیں سامنے دیوار پر، وہ دیکھیں، وہ آنکھیں اسی کی ہیں۔ سارا کے کہنے پر سب نے جیسے ہی دیوار پر دیکھا تو سب کو وہ خوفناک آنکھیں دیوار پر نمودار ہوتی نظر آئیں۔ زارا گر کر بے ہوش ہو گئی۔ سبھی خوف زدہ تھے کہ اجاز احمد نے آیت الکرسی کا ورد جاری شروع کر دیا۔ کلام پاک کی آواز سے وہ آنکھیں غصے اور غضب سے لال ہو کر غائب ہو گئی۔ اجاز، اس چیز سے ہمارا پیچھا کب چھوٹے گا؟ صوبیہ، تم زارا کو سنبھالو، اسے ہمارے بیڈ روم میں لے کر جاؤ، اور اسے اب سارا کے روم میں مت لانا، میں سارا کے ساتھ یہیں رہوں گا جب تک امام صاحب اپنے استاد کرامت شاہ صاحب کو لے کر نہیں آ جاتے۔ اجاز نے کہا، رات گزارنا بہت مشکل ہے۔ سارا کے کمرے میں ہر جگہ وہ آنکھیں نہ صرف سارا کو بلکہ اب تو ہم سب کو ہی نظر آ کر ڈرا رہی ہیں۔ صوبیہ نے کہا تو اجاز احمد نے ٹھنڈی آب بھرتے ہوئے اسے تسلی دی، تم بیڈ روم میں زارا کو لے کر آرام کرو، میں سارا کے ساتھ ہوں، اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، کل تک امام صاحب آ جائیں گے شاہ صاحب کو لے کر۔ زارا کا تو بہت برا حال ہے، ڈر ڈر کر ایک لمحہ نہیں چھوڑ رہی مجھے، وہ سوئی ہے تو میں یہاں تک آئی ہوں۔ سارا کا بھی یہی حال ہے، ڈر ڈر کر برا حال کر لیا ہے، پتہ نہیں آخر وہ بدروح چاہتا کیا ہے، آخر اس کے لیے میں سارا کے ساتھ کیا ہوا تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ میرے ہنستے کھیلتے گھر اور بچوں کو کس کی نظر لگ گئی؟ تم نے غور سے دیکھا ہے سارا کے چہرے کو، کس قدر پیلا پڑ گیا ہے؟ عجیب سی وحشت ہے سارا کے جسم اور چہرے پر اور آنکھوں میں۔ بس جیسے تیسے یہ رات گزر جائے، آج کی رات میں بہت عجیب بھاری پن سا محسوس ہو رہا ہے، وقت تو جیسے کٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ صوبیہ، پتہ نہیں کیوں مجھے کچھ اچھا محسوس نہیں ہو رہا۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں اجاز، آج کی رات واقعی بہت بھاری ہے۔ ماما، ماما، پاپا مجھے بچا لیں۔ زارا کے کمرے سے آتی ہوئی آواز پر صوبیہ اور اجاز فوراً بھاگتے ہوئے زارا کے روم میں پہنچے تو زارا ہوا میں معلق تھی۔ اجاز احمد اسے پکڑنے کی جتنی کوشش کرتے وہ ہوا میں اڑتی ہوئی دور ہو جاتی۔ پاپا مجھے بچا لیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے نیچے اتاریں، پاپا مجھے نیچے اتاریں۔ اجاز بیڈ پر کھڑے ہو کر زارا کو پکڑیں، کیسے پکڑوں؟ جیسے ہی پکڑنے لگتا ہوں وہ اور ہوا میں اوپر چلی جاتی ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے یا خدا، میں کیا کروں؟ کیسے اپنی بچی کو بچاؤں؟ صوبیہ تو بری طرح سے رو رو کر خدا سے دعائیں کر رہی تھی۔ اچانک زور سے زارا بیڈ پر گری اور بے ہوش ہو گئی۔ اجاز اور صوبیہ نے سنبھالنے کے لیے جیسے ہی ہاتھ بڑھائے، زارا کے اندر سے وہی مردانہ آواز گونجی، سارا کے گلے سے تعویذ نکال دو۔
ورنہ میں زارا کو جان سے مار دوں گا۔ زارا پھر ہوا میں معلق ہو کر دیوار سے ٹکرا کر زمین پر گری۔ دیوار پر سر لگنے کی وجہ سے خون بہتا دیکھ کر صوبیہ اور اعجاز جیسے ہی زارا کو اٹھانے لگے، زارا پھر سے ہوا میں معلق ہو گئی۔ سارا جو شوروں کی آواز کو سن کر روم میں آ چکی تھی، خود کو سنبھالتے ہوئے گرتے ہوئے بولی، رک جاؤ، چھوڑ دو میری بہن کو، میں یہ تعویذ اتار رہی ہوں۔ سارا کی بات سن کر صوبیہ بولی، نہیں بیٹا، یہ تعویذ مت اتارنا ورنہ یہ تمہیں نقصان پہنچائے گا۔ صوبیہ کے اتنا کہنے پر زارا جو ہوا میں معلق تھی زور سے سارا کے پاس فرش پر آ گری۔ جیسے ہی سارا نے اسے پکڑنا چاہا، وہ گھسیٹتے ہوئے زمین سے دیوار سے جا ٹکرائی۔ اس کا خون بہتا دیکھ کر سارا نے جھٹ سے تعویذ اٹھا کر بیڈ پر پھینک دیا۔ بدرو زارا کے جسم سے سارا کے جسم پر قابض ہو کر غضبناک انداز میں ہنستے ہوئے ہوا میں معلق ہو کر اپنے روم میں جا کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ جیسے ہی اعجاز سارا کے پیچھے دوڑے تو دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ اعجاز دروازے کو دھکے مارتے رہ گئے۔ امام صاحب جیسے ہی کرامت شاہ کو اپنے ساتھ لے کر آئے تو اعجاز نے رات کا تمام معاملہ بتا دیا۔ تو شاہ صاحب بولے، زارا بیٹی کی طبیعت اب کیسی ہے؟ اسے ہمارے پاس لاؤ۔ اعجاز فوراً ہی صوبیہ اور زارا کو ڈرائنگ روم میں لے کر آئے، جہاں امام صاحب اور شاہ صاحب بیٹھے تھے۔ چوٹیں لگنے کی وجہ سے زارا چل نہ پا رہی تھی، نہ بیٹھ پا رہی تھی۔ شاہ صاحب نے قرآن آیاتیں پڑھ کر دم پڑھنا شروع کر دیا۔ اسے کمرے میں جا کر سلا دو بیٹا، چھوٹی بچی ہے، ڈر گئی ہے، ہم نے اس پر دم کر دیا ہے، اللہ کے حکم سے یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اب آپ دونوں بھی آ کر ہمارے سامنے بیٹھو اور اپنی آنکھیں بند کر لو۔ شاہ صاحب کے کہنے پر صوبیہ اور اعجاز نے بھی ان کے سامنے بیٹھ کے شاہ صاحب نے قرآن آیاتیں پڑھنا شروع کر دیں۔ ان پر دم کرنے کے بعد بولے، بیٹا آپ چھوٹی بچی کے ساتھ اپنے کمرے میں جا کر کمرے کو اچھی طرح سے بند کر کے بیٹھ جاؤ، اور ہاں ایک بات یاد رکھنا، کمرہ نہ کھولنا جب تک آپ ہماری آواز نہ سنو۔ اگر اعجاز بیٹے کی یا پھر اسماعیل کی آواز بھی سنو تو کمرہ مت کھولنا، وہ بدروح خبیث ہر طرح سے کمرہ کھلوانے کی کوشش کرے گا۔ ہم نے آپ تینوں کا حصار باندھ دیا ہے اور کمرے پر بھی ہم حصار باندھیں گے تاکہ وہ خود سے اندر نہ آ سکے۔ جاؤ بیٹا اب یہاں سے جاؤ۔ صوبیہ اور زارا کے روم میں جانے کے بعد روم کے گیٹ پر حصار باندھ کر شاہ صاحب بولے، اعجاز بیٹا اب اس کمرے کی طرف لے چلو جہاں وہ خبیث بچی پر قابض ہوا بیٹا ہے۔ سارا کا کمرہ جو اندر سے لاک تھا، اعجاز اور امام صاحب کے کھولنے کے باوجود بھی نہ کھل سکا، تو شاہ صاحب نے کچھ پڑھتے ہوئے جیسے ہی دروازہ کھولا تو دروازہ خود بخود کھل گیا۔ دروازہ کھل گیا، تینوں اندر داخل ہو گئے۔ سارا کے منہ سے وہی مردانہ غضبناک آوازیں آنا شروع ہو گئیں، خوفناک سرخ آنکھیں غضبناک منظر پیش کر کے دل دہلا رہی تھیں۔ اعجاز اپنے جذبات پر قابو پانے کی ہر ممکن کوشش کر رہے تھے۔ گھبرائے ہوئے تو امام صاحب بھی بہت تھے۔ اسماعیل تو نہیں باز آیا؟ یاد نہیں تیری بیوی کے ساتھ میں نے کیا کیا تھا؟ اب تو اپنے استاد کو اٹھا کر لے آیا؟ آج تو میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، آج تجھے جان سے مار ڈالوں گا۔ یہ سن کر شاہ صاحب نے غصے سے کہا، چپ کر تو، اب بہت تنگ کر لیا تو نے اس معصوم بچی کو، چلا جا یہاں سے ورنہ میں تجھے اللہ کے حکم سے جلا کر راکھ کر دوں گا۔ کرامت شاہ میں تجھے اچھی طرح سے جانتا ہوں، میں اس لڑکی کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا، اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا، بس ایک دن کی بات ہے اور یہ لڑکی ہر طرح سے اس دنیا سے میری دنیا میں پہنچ جائے گی۔ اب یہ میرے ساتھ میری قبر میں دفن ہوگی، جہاں پر یہ آئی تھی میں اسے اپنی قبر میں لے کر جاؤں گا، وہ قبرستان ہمارا ٹھکانہ ہے۔ یہ لڑکی وہاں آئی تھی اور ہمارے قبرستان کی تصویریں لے رہی تھی اور میری قبر پر مجھ پر آ گری، تو میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور اسے پکڑ لیا میں نے، بس اسے اپنی قبر میں غائب کرنے ہی والا تھا کہ اس کی چیخنے کی آواز سے اس کے دوست وہاں آ گئے اور اسے وہاں سے لے گئے۔ میں اس کے ساتھ آ گیا تھا، میں اسے اپنی قبر میں لے کر ہی جاؤں گا۔ کرامت شاہ تو کچھ نہیں کر سکے گا، میری قبر میں اس لڑکی کے بال بھی دفن ہیں۔ جب یہ لڑکی میری قبر میں گری تو میں نے اسے پکڑ لیا تھا، تو اس کے بال میرے ہاتھوں میں آ گئے تھے، جو اب تک میری قبر میں ہیں۔ صرف ایک دن کی بات ہے اور میں اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گا، اسے میرے ساتھ جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ شاہ صاحب نے پڑھائی شروع کر دی اور پڑھنے کے دوران وہ بدروح مسلسل کبھی ہنستی کبھی چیختی۔ دوسری طرف کمرے کے باہر زور زور سے دروازہ کھٹکھٹایا جانے لگا تو صوبیہ اور زارا بری طرح سے کانپنے لگی۔ کبھی اعجاز کی آواز میں دروازہ کھولنے کا کہا جاتا تو کبھی امام صاحب کی اور کبھی سارا کی آواز میں، مگر خود کو مضبوط کرتے ہوئے صوبیہ بیگم اور شاہ صاحب کی آواز کی منتظر رہیں، اعجاز بیٹا رسی لے کر آؤ۔ شاہ صاحب کے کہنے پر اعجاز نے انہیں رسی لا کر دی تو وہ قرآن آیات پڑھتے ہوئے سارا کے ہاتھ میں رسی سے مضبوطی سے باندھ دیے اور کمرے سے باہر آ کر لانج میں بیٹھتے ہوئے شاہ صاحب بولے، اب ہمیں اسی قبرستان میں جانا ہوگا
جہاں سارا بیٹا کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ جب تک ہم اس قبر سے سارا بیٹے کے بال نہ نکال لیں گے، اس قبر سے بال نکالنا بہت ضروری ہے، جب اس خبیث روح سے سارا بیٹے کا پیچھے چھوٹ سکتا ہے۔ میں بھی سارا کے دوستوں کو کال کر کے بلاتا ہوں تاکہ وہ لوگ ہمیں اس مقام تک لے جائیں۔ اجاز کی بات پر امام صاحب فوراً بولے، اجاز صاحب ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، شاہ صاحب نے اس خبیث کو باندھ دیا ہے، مگر ہمارے پاس کل تک کا وقت ہے، ورنہ بہت دیر ہو جائے گی، سارا بیٹے کو بچانا ناممکن ہو جائے گا۔ کار میں سفر کر کے رمیز اور عمران کے ہمراہ شاہ صاحب، امام صاحب اور اجاز شام کے وقت اس قلعے میں پہنچے تو رمیز عمران دونوں اسی جگہ گئے، مگر گیٹ تھا کہ ملنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اسی جگہ تھا وہ گیٹ، اب پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ عمران نے فکر مندی سے کہا تو رمیز بھی پریشان ہو گیا۔ بچوں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا بتاؤ کہ وہ دروازہ اسی جگہ تھا؟ جی اسی جگہ پر تھا، پر اب نہیں ہے یہاں، عمران نے جواب دیا۔ شاہ صاحب نے کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس جگہ ایک بڑا سا دروازہ نمودار ہو گیا اور سب اس دروازے کے اندر داخل ہو گئے۔ وہاں مسلسل قرآن آیاتوں کا ورد جاری رکھتے ہوئے شاہ صاحب آگے بڑھتے ہوئے ایک دم سے رک گئے۔ ان کے پیچھے سبھی رک گئے تو شاہ صاحب بولے، لڑکوں ذرا جلدی کھدائی کرو۔ عمران اور رمیز اس جگہ کی کھدائی کرنے لگے تو ایک چٹکے سے انہیں کسی زوردار ہوا نے اڑا کر دور پھینک دیا۔ گرنے سے دونوں کو چوٹیں آئیں۔ شاہ صاحب نے مزید غصے اور غضبناک انداز میں قرآن آیاتیں پڑھنا شروع کر دی۔ چاروں طرف ہواؤں کا زور پڑنے لگا تو شاہ صاحب بولے، تم سب ایک دوسرے کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لو اور آیت الکرسی کا ورد جاری رکھنا، ہاتھ مت چھوڑنا۔ ہوا کا زور اتنا تھا کہ ہاتھوں کی گرفت کمزور پڑتی جا رہی تھی۔ چاروں طرف خوفناک ہیبلے نظر آتے، منہ کے قریب آ کر خوفناک آوازوں اور خوفناک صورتوں میں ڈراتے۔ ایسا خوفناک منظر تھا، خوفناک بھیانک چہرے والے ہیبلے، ڈراؤنی آوازیں، اتنا ڈراؤنا منظر پیش کر رہی تھی کہ سب گھبرائے ہوئے تھے۔ شاہ صاحب قبر میں اتر گئے اور ہاتھ سے ادھر ادھر کچھ ٹٹولنے لگے اور پھر ایسا لگا کہ وہ چیز ان کے ہاتھ میں آ گئی ہو۔ وہ بلند آواز سے قرآن آیات پڑھنے لگے اور جب ان کا ہاتھ باہر آیا تو ان کے ہاتھوں میں بالوں کا ایک گچھا تھا۔ وہ قبر سے باہر نکلے تو ہواؤں کا زور ختم ہو گیا اور آواز اور خوفناک آوازیں اور ہیبلے ایک دم غائب ہو گئے تو شاہ صاحب بولے، اب جلدی سے اس قبر میں مٹی ڈالنا شروع کر دو۔ قبر میں مٹی ڈالنے کے بعد شاہ صاحب نے کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ شاہ صاحب کا چہرہ پرجلال تھا، آنکھیں بھی غضبناک لگ رہی تھیں۔ جب شاہ صاحب پڑھنے سے فارغ ہوئے تو بولے، میں نے اس خبیث بدروح کو اسی قبر میں ہمیشہ کے لیے قید کر دیا ہے۔ اب سارا بٹیا کے یہ بال ہمیں سمندر میں ڈالنا ہوں گے۔ وہ سارا بٹیا کو حصار میں کچھ دن رکھنا ہوگا تاکہ وہ مکمل طور پر اس بدروح کے اثر سے آزاد ہو سکے۔ اب ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے۔ سارا کے بال سمندر میں ڈال کر اس کا صدقہ کر کے سارا کا بدنی حصار کر دیا تو سارا پہلے کی طرح صحت یاب ہوگی۔ سب کچھ بہت خوفناک تھا پاپا، اس قبر میں میرا ٹھوکر کھا کر گرنا، اس دروازے کے اندر عجیب ہیبلے نظر آنا، اس مردے کا آنکھیں کھول کر مجھے دیکھنا اور مجھے اپنی قبر میں کھینچنا، بہت رونا تھا سب کچھ۔ سارا نے بتایا، سب کچھ بھول جاؤ بیٹا، ایک برے خواب کی طرح۔ اجاز احمد بولے تو صوبیہ نے کہا، تمہارے پاپا ٹھیک کہتے ہیں، سب کچھ بھول جانا ہی بہتر ہے۔ اب پہلے کی طرح اپنی تعلیم پر توجہ دو اور کھانا کھاؤ، بہت کمزور ہو گئی ہو۔ آپی، آپ کے جن نے مجھے بہت مارا ہے، اب آپ میرے ہاتھ پاؤں دبائیں اور میری خوب خدمت کریں۔ زارا کی بات پر سب ہنسنے لگے۔